रेडियो पाकिस्तान प्रोग्राम पेश है हम नौजवान। ये पेशकश है रेडियो पाकिस्तान डेरा इस्माइल खान की। अस्सलामुअलैकुम। रेडियो पाकिस्तान डेरा इस्माइल खान के स्टूडियो से प्रोग्राम हम नौजवान में मैं हूं आपकी मेजबान अनम बलोच। सामीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम हम नौजवान में नशर होने वाले सिलसिलों की तरतीबो तफसील कुछ इस तरह है। प्रोग्राम हम नौजवान का पहला सिलसिला आपके लिए पेश किया जाएगा, जिसका नाम है हम हैं बेमिसाल, जिसमें जिला डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक रखने वाले नौजवान फ्रीलांसर अब्दुल हादी का इंटरव्यू आप सुन सकेंगे। आज के प्रोग्राम हम नौजवान का दूसरा सिलसिला आप सुन सकेंगे, जिसका नाम है उजाले का सफर, जिसमें माहिर नफ्सियात डॉक्टर शाहिद मसूद खटक का इंटरव्यू पेश किया जाएगा। आज के प्रोग्राम का तीसरा सिलसिला है ये मेरे लफ्ज, जिसमें नौजवान शायर सैयद कैस रजा से बातचीत आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगी। जी साथियों, ये थी आज के प्रोग्राम हम नौजवान में नशर होने वाले सिलसिलों की तरतीब और तफसील। बढ़ते हैं प्रोग्राम के पहले सिलसिले की जानिब, हम हैं बेमिसाल, जिसमें नौजवान फ्रीलांसर अब्दुल हादी का इंटरव्यू आपको सुनवाते हैं। सिलसिला हम हैं बेमिसाल में आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में अब्दुल हादी साहब, जो कि फ्रीलांसर हैं। इनसे आज हम बातचीत करेंगे इसी हवाले से। सर, सबसे पहले तो हमारे सामीन को बताइएगा कि आपने फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग कहाँ से ली? जी, इनिशियली तो सोर्सेज जो थे वो यूट्यूब थी। इसी के हवाले से मुख्तलिफ जो है इसके जो भी वीडियोस या एक दिन का एक बहुत सारा हिस्सा जो है इसी चीज़ के ऊपर गुजारा कि फ्रीलांसिंग सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए, और सीखेंगे तो फिर जो है हमें कौन से जो है सोर्सेज या कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना चाहिए जहाँ पर हमें मुस्बित ट्रेनिंग जो है मिले, जो हमें जो है आगे जाकर जो है प्रैक्टिकल वर्क में जो है मैक्सिमम जो है आसानी फराहम करे। तो उस लिहाज से जो है कुछ कोर्सेज जो है अनेबलर्स से हमने किए हैं लाहौर के अंदर से, और कुछ जो है कोर्सेज जो है इस्लामाबाद के अंदर से मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से किए हैं। अच्छा जी, बताइएगा कि फ्रीलांसिंग की पोर्टफोलियोज कौन कौन से हैं? जी, फ्रीलांसिंग के पोर्टफोलियोज जो हैं वो काफ़ी सारे हैं। इसमें वेब डेवलपमेंट आ जाती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाती है, डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है। तो इसी के साथ साथ जो है मतलब ये हर वो फील्ड जितनी भी मैंने नाम लिए इसमें जो है एक वसी समंदर है हर एक फील्ड के अंदर, हर एक पोर्टफोलियो के ऊपर। अच्छा जी, सर बताइएगा कि फ्रीलांसिंग को सीखने के बाद अपना प्रैक्टिकल वर्क कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? जी, इंटरनेशनल ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर अपनी स्किल्स की जो है प्रोफाइल जो है हाईलाइट करनी होती है, जैसे कि जो है फाइवर हो गया, और इसके अलावा इसी की तरह जो है मुख्तलिफ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर जो है आपकी स्किल्स होती हैं। अपवर्क हो गया, ये भी एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है जहाँ पर जो है आप अपनी स्किल्स और अपनी सर्विसेज जो हैं वो एक प्रोफाइल के साथ जो है हाईलाइट करते हैं। उसके बाद जो है वही जो आपके जिस तरह हम नॉर्मल उसे CV कह देते हैं, ये दो जो नाम मैंने लिए फाइवर और अपवर्क वगैरह, इधर जो है हम जो है अपनी प्रोफाइल को अपडेट करके जो है ना वो क्लाइंट्स के सामने ले आते हैं। और क्लाइंट्स जो हैं इसी तरह के फ्रीलांसर्स ढूंढ रहे होते हैं, तो वो प्रोफाइल चेक करके आपसे जो है फिर कन्वर्सेट करते हैं मैसेंजर के थ्रू, या फिर ऐसे फिर व्हाट्सएप हो गया, मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं डिजिटल सोर्सेज के अंदर जो आते हैं। आपने ट्रेनिंग के लिए कोई इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है और कौन कौन से कोर्सेज करवा रहे हैं? डेरा इस्माइल खान में जो है यहाँ पर जो है हमारे 2 इंस्टीट्यूट हैं। ये दोनों इंस्टीट्यूट जो है अपनी सर्विसेज अपने जो है मेंटोर्स टीचर्स को कहा जाता है, ट्रेनर्स को कहा जाता है, जो आपको जो है ट्रेनिंग देते हैं। तो इसमें जो सोर्सेज इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे उसमें मल्टीमीडिया है या फिजिकल क्लासेस हैं या आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो हर तरीके से जो है आपको जो है यहाँ से कोर्सेज में जो है ऑनलाइन आर्बिट्रेज है, होलसेल है, और इसी तरह जो है कैनवा प्लेटफॉर्म है, ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से जो है डिजिटल मार्केटिंग है। ये एक ऐसा वसी काम है, इसमें जो है मतलब ये है कि लोग जो है अपने बिजनेस को ऑनलाइन जो है बूस्टिंग कैसे कर सकते हैं, तो उस हवाले से जो है ये कोर्सेज भी हैं। तो हर कोर्स के अंदर जो है एक काफ़ी सारी डिटेल इनका सिलेबस है
جو ہے 2 سے 3 ماہ کی میعاد کے اندر جو ہم کور کراتے ہیں۔ عبدالہادی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے نوجوان فری لانسنگ کر سکتے ہیں؟ جی، فری لانسنگ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں جو ہے نان ٹیکنیکل فیلڈ سے لوگ جو ہیں وہ اس ٹیکنیکل فیلڈ کے اندر ہو رہے ہیں، تو اس میں ایک تعلیمی قابلیت میٹرک ہونی چاہیے کم سے کم، تو نارمل جو ہے تعلیم کے ساتھ ہی آپ اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ سے سیکھنے کے بعد اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں؟ پہلے تو ہم یہ کہ جو ہمارے اکیڈمیز کے جو قابل اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا وہ ہمیں جو زیادہ انٹرسٹڈ یا ایک پوٹینشیل کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم خود ہی ہائر کر لیتے ہیں۔ جو بیرونی ممالک سے ہم پروجیکٹس لیتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے ہمیں ٹیم چاہیے ہوتی ہے، تو اندازاً جو ہے جب سے ہم کام کر رہے ہیں تو 200 پلس جو ہیں اسٹوڈنٹ ہیں جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں، جو اس وقت پاکستان کے مختلف حصوں میں جو ہے بیٹھ کے بھی کام کر رہے ہیں، ہمارے سافٹ ویئر ہاؤس کے اندر بھی کام کر رہے ہیں مختلف شفٹس کے اندر۔ تو دنیا کا جس حصے سے بھی آپ کو کام آ رہا ہے تو آپ کا یہ جو ہے 24 آور سے ریلیٹڈ جو ہے ایک مصروفیت ہے۔ جو نوجوان آپ کو سن رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے فری لانسنگ کے حوالے سے؟ جی، وہ نوجوان جو کسی وجہ سے اپنی تعلیم کے میدان کے اندر آگے نہیں جا سکتے، وہ جو باقاعدہ جو ہے ڈگریز لیتے ہیں، گریجویٹ کرتے ہیں بزنس کے اندر یا مختلف جو ہے آئی ٹی کی فیلڈز کے اندر جو ہے ڈگریز لیتے ہیں، باقی جتنا اسکلز آپ کے پاس ہیں اس فیلڈ کے اندر اتنا زیادہ جو ہے آپ جو ہے اپنا اس پلیٹ فارم کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے جو ہے یہی پیغام ہے کہ جو نان ٹیکنیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ نارمل تعلیم یافتہ جو ہے نوجوان ہیں وہ بالکل جو ہے اس فیلڈ کے اندر آئیں جہاں پر ان کو جو ایک ہینڈسم جو ہے سورس آف انکم ملے گا۔ بہت شکریہ عبدالہادی صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ جی تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں جو ہے یہاں پر آنے کی دعوت دی، تو بہت شکریہ آپ کا۔ پروگرام ہم نوجوان قومی نشریاتی رابطے پر آپ سن رہے ہیں اور یہ پیشکش ہے ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کی اجالے کا سفر، جس میں نوجوانوں میں نشے کے رجحان کی روک تھام کے حوالے سے ماہر نفسیات ڈاکٹر شاہد مسعود خٹک کا انٹرویو پیش ہے۔ ان کے ساتھ شریک گفتگو ہیں اسد مختار۔ السلام علیکم سامعین، پروگرام ہم نوجوان میں آج ہمارا سلسلہ ہے اجالے کا سفر۔ آج کے اس سلسلہ میں ہم بات کریں گے کہ نوجوانوں میں نشے کا جو رجحان ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود خٹک صاحب، آپ ماہر نفسیات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آئے دن نوجوانوں میں جو نشے کے بڑھتے ہوئے رجحانات ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ بنیادی بات میں یہ کروں گا کہ منشیات کا استعمال ایک قوم یا معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے، اور اس میں سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کا زیادہ تر شکار نوجوان طبقہ ہی ہوتا ہے جو کہ کسی قوم کا مستقبل ہوتا ہے، اور ساتھ ہی اس کا خاندان، معاشرہ اور ملک کا مستقبل بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے ملک میں منشیات کا استعمال بڑھ رہا ہے اور سب سے زیادہ اس کا شکار بھی نوجوان ہو رہے ہیں۔ اب میں بات کروں گا کہ آخر لوگ نشہ کیوں کرتے ہیں۔ ماہرین نفسیات و سماجیات اس سوال کے جواب میں بہت سارے وجوہات اور اس نشہ کرنے کے اسباب کے متعلق مطالعہ بھی کرتے ہیں، اور ان کے رائے کے مطابق نوجوانوں میں ایک تجسس یا تجربہ یا پھر وہ محض تفریح اور لطف اندوزی کے خیال سے اپنے حلقہ احباب یا دوستوں کی صحبت سے متاثر ہو کر نشے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب ایک معاشرے میں ارد گرد کے لوگ نشہ کر رہے ہوں، خاص طور نوجوانوں کے قریبی افراد یا ان کے والدین یا عزیز و اقارب یا ان کے محلے میں یا ان کے اسکول کے ارد گرد نشہ فروخت ہوتا ہو یا لوگ نشہ کرتے ہوں، تو اپنے فطری تجسس سے مجبور ہو کر یہ نوجوان لڑکے اس نشے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض لوگ جو کمزور شخصیت کے مالک ہوتے ہیں وہ عموماً دوسروں سے نشے کے لطف کا سن کر یا اشتہار کی وجہ سے یا پھر اپنے معاشی اور سماجی اور معاشرتی مسائل سے گھبرا کر
نشے کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، والدین پر بچوں کی نگرانی کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ یہ انتہائی بنیادی بات ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھتے ہیں، ان کے اوپر اپنی کڑی نظر رکھتے ہیں، ان کے حلقہ احباب یا دوستوں کے ساتھ پھرنے پر توجہ دیتے ہیں، تو وہ علم میں ان کے یہ آ جاتا ہے کہ ان کے بیٹے کے اندر یا بیٹی کے اندر کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ عموماً جب یہ نوجوان نشے کا شکار ہوتے ہیں تو وہ بتدریج ہوتے ہیں، ان میں علامات شروع ہو جاتی ہیں، مخصوص اوقات میں وہ گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، اسکول یا کالج میں ان کی حاضری کم ہونے لگ جاتی ہے، وہ گھر کے اندر سے چھوٹی موٹی چوری یا پیسے چرانے لگ جاتے ہیں، وہ اپنے والدین یا گھر والوں کے ساتھ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اپنی پڑھائی اور اپنی صحت پر توجہ نہیں دیتے، ان کے حلیے اور ان کے لباس میں تبدیلی رونما ہو جاتی ہے۔ جو والدین اپنے بچوں کے چہرے، ان کی رنگت، ان کے چہرے کی تاثرات اور ان کے لباس اور ان کے جاگنے کے اوقات پر توجہ نہیں دیتے اور اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا کر ان سب چیزوں سے آنکھیں موڑ لیتے ہیں، تو ان کی آنکھیں تب کھلتی ہیں جب ان کا بچہ بری طرح سے اس نشے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اہم بات یہی ہے کہ سب سے پہلے والدین اگر اپنے بچوں کی توجہ دیں اور ان کے معمولات زندگی کے اوپر نظر رکھیں تو امید ہے کہ ایسے بچے شروع سے ہی اس لت میں پڑنے سے روکے جا سکتے ہیں۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ نشے کی وجہ سے جو نفسیاتی امراض ہیں وہ کون کون سے ہیں جن میں نوجوان مبتلا ہو سکتے ہیں؟ نشہ ایسی چیز ہے کہ جو ایک انسان کی قدرتی صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے، ان لوگوں کی ذہنی نشو و نما رک جاتی ہے، ان میں سوچنے اور چیزوں کو پرکھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، وہ لوگ مستقبل سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ نشے کے ساتھ مختلف امراض نفسیاتی اور دماغی وابستہ ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ مریض یا وہ نشے کی لت کا شکار اپنی فطری صلاحیتیں کھو بیٹھتا ہے اور وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے اور مقابلہ نہیں کر سکتا، اور پھر وہ بتدریج اس دلدل میں گھر کر رہ جاتا ہے۔ مختلف نشوں کے مختلف علامات ہوا کرتی ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تمام نشے انسانی صحت، ذہنی اور جسمانی دونوں کے لیے نقصان دہ ہیں، اور وہ لوگ انزائٹی، چڑچڑاپن، غصہ، ڈپریشن، اداسی، نیند کا نہ آنا، لڑنا جھگڑنا، ماحول سے کٹ کر رہ جانا، اور اس سے بڑھ کر بعض اوقات ذہن معاف ہو جانے کی وجہ سے وہ مختلف نفسیاتی عوارض کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ تو عموماً ایسے لوگ اپنی بیماری کی وجہ سے اپنے لیے بھی اور اپنے گرد و نواح یا معاشرے کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ جسمانی عوارض میں نشے کے استعمال کی وجہ سے جگر کے امراض، گردوں کے امراض، معدہ کے امراض اور عام جسمانی صحت بھی بری طرح متاثر ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ صحت مند سرگرمیوں کا فروغ معاشرے میں کتنا ضروری ہے اور اس حوالے سے تعلیمی اداروں پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ یہ انتہائی اہم بات ہے کہ ایک بچہ گھر کے علاوہ اپنا سب سے زیادہ وقت مدرسے یا اسکول یا کالج میں گزارتا ہے، تو ان اسکول یا کالجز کا ماحول بچے کی ذہنی صحت اور نشو و نما کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے، خاص طور پر کہ نوجوانوں میں ایکسپیریمنٹیشن یا تجسس یا تجربہ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ جب آپ ان کے لیے صحت مندانہ طریقے پر ایسے راستے نہیں تجویز کریں گے جس میں وہ مقابلہ، اپنی کارکردگی، اپنی جرات یا اپنی ہمت سے کام لے سکیں، صحت مندانہ سرگرمیاں نہ ہوں، اور کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں کھیل کے میدان اگر ویران ہو جائیں تو اس معاشرے میں ہسپتال آباد ہوا کرتے ہیں۔ پہلے جیسے اسکولوں، کالجوں یا مدرسوں میں کھیل لازماً ہونے چاہیے، ان کے باہمی مقابلے ہونے چاہیے، اور اس طرح ادب یا فنون لطیفہ کی طرح ان کو مائل کرنا بھی بچوں کو ان بری عادتوں اور بری صحبت سے بچا سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نشہ کی لعنت سے محفوظ رہنے کے لیے ماہرین نفسیات وہ تعلیمی اداروں میں طلباء کی کاؤنسلنگ کریں، ان کی رہنمائی کریں؟ یہ انتہائی اہم بات ہے کہ مختلف اہم سماجی موضوعات کہ نوجوانوں کے لیے کالجوں میں، اسکولوں میں، مختلف فورمز کے اوپر، مختلف غیر حکومتی تنظیموں کے ذریعے، حکومتی سطح کے اوپر ایسے سیمینار
اور ایسے پروگرام منعقد کرنے چاہیے کہ جہاں پر ان بچوں کو ان نشوں کے خطرات ان کے مہلک ہونا اور ان کی آئندہ زندگی کے اوپر ان کے تباہ کن اثرات کے متعلق سینسٹائز کیا جا سکے، ان کو بتایا جا سکے۔ جو بچے ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، جب تک آپ ان کو کسی چیز کے متعلق پراپر آگاہ نہیں کریں گے تو وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ معاشرے کے ہر صاحب علم کے اوپر فرق ہے کہ وہ اپنے علم کی وجہ سے، جس میں ڈاکٹر صاحبان، اس کے علاوہ سماجی نمائندے، میڈیا کے لوگ، اساتذہ کرام، والدین، سماجی کارکن، ان سب پر یہ فرض پڑتا ہے کہ وہ اپنے علم کی روشنی سے اپنے بچوں کو آگاہ کریں تاکہ وہ کسی مجبوری یا غلطی یا لا علمی کی وجہ سے ان منشیات کے چنگل میں نہ پھنس سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، آخر میں آپ ہمارے سننے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ نوجوانوں کے لیے سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ آپ کے والدین، آپ کے اساتذہ کرام اور آپ کے خاندان سے زیادہ آپ کا کوئی ہمدرد نہیں۔ آپ اگر عام ان لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھیں گے جن کے ساتھ آپ کا قریبی تعلق نہیں ہے تو معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو معصوم بچوں کو ورغلا کر نشے کی طرف مائل کر دیتے ہیں، یا اپنے پیسوں کے لیے یا وہ تجارت کی بنیاد پر بچوں کو اس کے چنگل میں پھنسا دیتے ہیں۔ جب بھی بچوں کو ایسی کوئی پریشانی ہو، کوئی الجھن ہو، کوئی ذہنی مسئلہ ہو، کوئی اور ان کو کسی قسم کی تکلیف ہو، تو ان کو سب سے زیادہ اپنے والدین اور اساتذہ کرام کے ساتھ اس بات کو شیئر کرنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ آپ کا بھلا کریں گے۔ اور یہی بات میں اساتذہ کرام اور والدین کو کہوں گا کہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں، مثبت رویہ رکھیں اور ان کو زندگی کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے گائیڈ کریں۔ اور معاشرے پر یہ فرض ہے کہ ہم بچوں کے لیے ایسی صحت مندانہ سرگرمیوں کا انعقاد کریں کہ جہاں پر بچے اپنا فارغ وقت اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ ڈاکٹر شاہد مسعود خٹک صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کو دیا اور ہمارے آج کے پروگرام ہم نوجوان میں تشریف لے آئے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ اس اہم موضوع کے اوپر میرے ساتھ بات کی ہے۔ جی ساتھیو، سلسلہ آپ نے سنا۔ اب پیش ہے پروگرام ہم نوجوان کا تیسرا سلسلہ، یہ میرے لفظ۔ اس سلسلے میں نوجوان شاعر سید کیس رضا کا انٹرویو آپ کو سنواتے ہیں۔ ان کے ساتھ شریک گفتگو ہیں اسد مختار۔ پروگرام ہم نوجوان میں آج ہمارا سلسلہ ہے یہ میرے لفظ، اور میں ہوں آپ کا میزبان اسد مختار۔ ہم بات کریں گے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والے نوجوان اردو شاعر سید کیس رضا سے، اور خصوصاً ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں جو نوجوان اردو شاعر ہیں وہ کتنا لکھ رہے ہیں، اردو ادب میں کیا کام ہو رہا ہے، اس حوالے سے آج ہم ان سے بات کریں گے۔ سید کیس رضا اپنے تعلیمی کیریئر کے حوالے سے، تعلیمی سلسلے کے حوالے سے ہمارے سامعین کو بتائیے گا۔ السلام علیکم۔ تعلیمی حوالے سے آپ پوچھ رہے تھے تو تعلیمی سلسلے میں میں نے ماسٹر کیا اردو میں، اس کے علاوہ ایک ماسٹر کیا ہے سرائکی میں، کیونکہ چونکہ جو شوق ہے وہ لٹریچر سے اور کلچر سے ایک لگاؤ ہے، تو اس کے لیے ایک سرائکی میں بھی ماسٹر کیا ہے، ایک اردو میں، اور اس کے ساتھ میں ابھی ایم فل کر رہا ہوں اردو میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو روزگار کا سلسلہ ہے وہ ایک نجی بینک سے وابستہ ہوں۔ اچھا، کیسے یہ بتائیے گا کہ شعر و شاعری کا شوق یہ کب سے پیدا ہوا، ذرا اس حوالے سے ہمارے سننے والے نوجوانوں کو بتائیے گا۔ شاعری پتہ نہیں کب سے آئی، کہاں سے آئی، کیسے آئی، نہیں پتا، لیکن شاید کچھ مزاج میں تھا یہ سب کچھ۔ پھر ہمیں اچھے لوگ بھی میسر آئے، ڈی خان میں بہت بڑے بڑے نام ہیں جن سے متاثر ہوا جا سکتا ہے، تو ڈی خان کے والے سے بات کرتے ہیں ہم تو غلام محمد قاصر ایک بہت بڑا نام اردو ادب میں، اور ان کے بعد خاور احمد، سعید احمد اختر صاحب، شہاب صفدر صاحب، طاہر شرازی، خورشید ربانی، مطلب بہت سارے نام ہیں، اگر ناموں کو گننے بیٹھ جائیں تو ایک لمبی قطار جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اچھا کیس، ماشاء اللہ آپ خود بھی ایک نوجوان شاعر ہیں، یہ بتائیے گا کہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں جو نوجوانوں کی شعر و شاعری میں دلچسپی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، ذرا اس حوالے سے ہمارے نوجوانوں کو بتائیے گا۔ اگر ہم پورے KPK کی بات کر لیں تو اس وقت ڈی خان کا جو ماحول ہے وہ سب سے آپ کو ریچ نظر آتا ہے، جہاں پہ آپ کو نوجوان آ رہے ہیں، مسلسل آ رہے ہیں، مسلسل لکھتے ہیں اور بہت اچھا کہہ رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں۔ ڈی خان سٹی میں بھی آپ کو یہ نظر آئیں گے، اور مضافات میں بھی بہت اچھے اچھے لڑکے ہیں۔ ہم بلوڈ سائڈ پہ جاتے ہیں تو منتظر مہدی ہیں، ذیشان مرتضیٰ ہیں، عتیق ہیں، اور ڈی خان میں آئے تو اون رضا ہیں۔ اسی طرح سے ایک ہمارے نوجوان شاعر علی میمن جو
حال ہی میں جو ان کی وفات ہوئی ہے اچھا کہہ رہے تھے. اس کے علاوہ رضوان ہیں, ثاقب ہیں, مطلب بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو آپ کو متاثر کرتے ہیں, بلکہ ہمیں یہاں کے ڈی آئی خان میں نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں کو وہ متاثر کر رہے ہیں. جی سامعین, پروگرام ہم نوجوان میں آج ہمارا سلسلہ ہے یہ میرے لفظ. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں سید قیس رضا. آپ نوجوان اردو شاعر ہیں. اچھا قیس, آپ کی جو پسندیدہ صنف شاعری ہے وہ کون سی ہے, ذرا اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا. جی, شاعری میں جو ہے وہ ابتدا جو میری ہے وہ میں نے غزل سے ہی کی ہے, اور پسند بھی مجھے غزل بہت زیادہ پسند ہے. اس کے علاوہ نظم بھی کہی ہے, ہائیکو اور ساتھ میں نثری نظم, مطلب یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی ساتھ میں چلتی رہتی ہیں کہیں ہیں. لیکن پسند کی بات آپ کر رہے تھے تو غزل جو ہے مجھے بہت پسند ہے, اور میں غزل کی چند اشعار سنا دیتا ہوں. جی. ردائے شام پہ چھڑکا ہوا گلال نہ تھا, ردائے شام پہ چھڑکا ہوا گلال نہ تھا, وہ واردات ہوئی جس کا احتمال نہ تھا. سمے کی رو میں بہے جا رہی تھی زیست کی ناؤ, ہلال زخم رواں سوئے اندمال نہ تھا. بہت خوب. اکیلا چل پڑا تھامے مہارے ناکائے سبز, درون دشت کوئی میرا ہم خیال نہ تھا. ہمارا عکس مگر الٹی سمت بہنے لگا, ہمارا عکس مگر الٹی سمت بہنے ہمارا عکس مگر الٹی سمت بہنے لگا, اگرچہ موج کا رخ جانب شمال نہ تھا. جھلس نہ جاؤں کہیں آگ سے گزرتے ہوئے, اس احتیاط کا یارہ دم وصال نہ تھا. بہت خوب. ردائے شام پہ چھڑکا ہوا گلال نہ تھا, وہ واردات ہوئی جس کا احتمال نہ تھا. اسی طرح سے ایک اور غزل کے چند اشعار میں آپ کی نظر کیے دیتا ہوں. ارشاد. گمان کیجئے تارے نفس ہے تارے رفو, گمان کیجئے تارے نفس ہے تارے رفو, یقین کیجئے آسان ہے یہ کار رفو. بہت خوب. خزاں کے تیر و تبر جھیلنے سے آئی ہے, خزاں کے تیر و تبر جھیلنے سے آئی ہے, میرے لباس ہما رنگ پر بہار رفو. دیارے بخیا گرا میں فگار جسم لیے, کسی نے حماق سے پھرتا ہے قرض دار رفو. ردائے زیست مسلسل ادھیڑی جاتی رہی, ردائے زیست مسلسل ادھیڑی جاتی رہی, ردائے زیست مسلسل ادھیڑی جاتی رہی, نہ اختلاف کی رخصت نہ اختیار رفو. کیا کہنے. وگرنہ بھر گیا ہوتا سمے سے دل کا شگاف, میرا جنوں رہا مصروف انتظار رفو. کیا کہنے. شکستہ دل ہو ابس جستجوئے رزق میں کیس, نواحے دشت میں اچھا ہے کاروبار رفو. گمان کیجئے تارے نفس ہے تارے رفو, یقین کیجئے آسان ہے یہ کار رفو. بہت خوب. کیس اس وقت جو نوجوان آپ کو سن رہے ہیں انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی, میں نوجوانوں کے لیے اتنا کہوں گا کہ آپ پڑھیں, آپ ناول پڑھیں, آپ افسانہ پڑھیں, آپ غزل پڑھیں, آپ نظم پڑھیں. اس کے بعد اگر آپ کی طبیعت میں ہے کچھ تو آپ لکھیں بھی صحیح, لیکن آپ پڑھیں ضرور. یہ پڑھائی جو ہے, یہ جو پڑھنا ہے, یہ آپ کی طبیعت میں سلجھاؤ ٹھہراؤ لاتا ہے. اور اگر جو لوگ پڑھتے ہیں پھر وہ بس پڑھتے ہیں. جی بہت شکریہ سید قیس رضا, آپ نے آج کے پروگرام ہم نوجوان کے لیے ہمیں وقت دیا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے آئے. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. جی بہت شکریہ, اور میں آپ کا اور ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے نوجوانوں کے لیے, تو یہ بہت اچھا سلسلہ ہے. اور امید رکھتا ہوں کہ آپ جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو موقع دیں, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایسے پروگرامات مستقبل میں بھی ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ان کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع مل سکے. بہت شکریہ. جی سامعین, اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان و پروڈیوسر اسد مختار کو آج کے سلسلہ سے اجازت دیجیے. جی ساتھیوں, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ہم نوجوان. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام ہم نوجوان میں ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کے اسٹوڈیو سے
اپنی میزبان انم بلوچ کو اجازت دیجیے گا اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں. اللہ نگہبان. پروگرام آپ نے سنا ہم نوجوان. پروڈیوسر تھے اسد مختار، جبکہ یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کی.